अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। 15 अगस्त 2025 जुम्मे का दिन है नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों के बाइस, लैंडस्लाइड के बाइस, बादल फटने के बाइस 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए, सैलाबी रेले की नज़र हो गए हैं। जो सैलाब आया है खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला जो हैं उनको आफत ज़दा करार दे दिया गया है। बुनेर में इमरजेंसी लगा दी गई है जहां पे अब तक 80 के करीब अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। तबाही मचा दी है सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा में। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। साथ नाजरीन बाजवड़ में ऑपरेशन बढ़ाने का फ़ैसला किया है। एक तो बाजवड़ में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। 10 शिद्दत पसंद तालिबान को जो है तहरीक तालिबान के शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है। उनके ठिकानों पे जो है वहाँ पे कोड काप्टर को इस्तेमाल किया है, ड्रोन को इस्तेमाल किया है और 10 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है। इस हवाले से बात करेंगे। ऑपरेशन को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। 24 मज़ीद देहातों को खाली करने का हुक्म दिया गया है और इलाके के लोग जो हैं ऑपरेशन के डर से ये 24 देहात जो हैं वो खाली करने लगे हैं और कई लोग जो हैं वो इलाका छोड़ के चले गए हैं। तो ऑपरेशन को अब मज़ीद आगे किया जा रहा है। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। पाकिस्तान में नाजरीन अवार्ड दिए जा रहे हैं। अवार्ड असल में अगर अफवाज को और फ़िज़ाइया को जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दी है स्पोर्ट्स में, शोबिज़ में, अगर इनमें दिए जाते हैं तो बेहतर होता है। सियासी तौर पे जो अवार्ड दिए गए हैं पूरी काबीना को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने आप को भी नामज़द किया है और अपनी तकरीबन पूरी काबीना को अवार्ड दिए हैं। और स्पेशल नाजरीन इसमें दिखाई दे रहा है, जो अंसर इसमें दिखाई दे रहा है उसमें अपोजिशन को दबाने वाले जितने भी सहाफ़ी हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, जिस भी शोबे में वो ताल्लुक़ रखते हैं उनको नवाजा गया है। ये बू उस अवार्ड से आ रही है। अवार्ड के हवाले से डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन मानसून की बारिशें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो है, आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग हुई है, सैलाबी रेले आए हैं, 20 अफराद जाँ बहक वहाँ पे बताए जा रहे हैं। जो बड़ी तबाही हुई है इस टाइम पे वो बुनीर का, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका बुनीर और सवात और बाजवड़ है। अब बुनीर में तकरीबन 80 अफराद जो बताए जा रहे हैं अब तक जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें से 53 मर्द, ख़वातीन और बच्चों की लाशें सैलाब से निकाल बाहर की हैं। तो बड़ी तबाही आई है। जो आबादी के इलाके हैं वहाँ तक आ गया है और सैलाब का पानी जो है वो घरों तक आ गया है। तो दर्जनों घर जो है वो मुनहदिम हो गए। ज़्यादातर को, सैकड़ों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है और ये नाज़रीन तादाद जो 200 बताई जा रही है इसके बढ़ने का अंदेशा है आगे जाके। बुनीर के नाज़रीन इस टाइम पे जो देहात हैं 12 देहात तो मुकम्मल तौर पे ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और वहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो है वो इमरजेंसी लगा दी गई है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 53 जो लाशें हैं उसको निकाल लिया गया है। बाजवड़ में जो नाज़रीन इस टाइम पे हो रहा है कि बाजवड़ के इलाके में आसमानी बिजली गिरी है, वहाँ पे सैलाब आ रहा है। एक ही ख़ानदान के 21 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए इस आसमानी बिजली में। पूरा ख़ानदान ही मिट गया है। 18 की लाशें जो हैं वो मलबे से निकाल ली गई हैं, बाकियों की तलाश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के 2 हेलीकॉप्टर भी नाज़रीन इस दौरान लापता हो गए थे। जो सैलाब में जहाँ पे लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी मदद के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो लापता हो गए थे। ताहम एक हेलीकॉप्टर जो है वो नाज़रीन कई घंटे बाद जो गायब था वो मिल गया है और उन्होंने क्रैश लैंडिंग की है मोहम्मद के इलाके में। और दूसरा हेलीकॉप्टर जो है फ़िलहाल ताहाल जो है वो 5 बजे तक लापता बताया जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी फ़ौज के भी चल रहे हैं, सूबाई हुकूमत की भी चल रहे हैं। और जो उन लोगों से नाज़रीन गुजारिश है कि जो इस टाइम पे इस गर्मी के मौसम में सवात के और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में घर से निकल के सैर व तफरीह के लिए जाते हैं उनको एहतियात बरतनी होगी। मलंग जब्बा में तकरीबन 400 मीटर का जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। इस तरह सवात में फ्लड आया, वहाँ पे 10 से 12 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए। तो लिहाजा आप लोग स्वात, शांगला, हज़ारा की तरफ, मानसेरा, बुनीर की तरफ, बाजवड़ की तरफ सफ़र ना करें वरना आपको मुश्किलात आ सकती हैं।
ساتھ ناظرین جو دوسری بڑی اہم خبر ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ باجوڑ میں اس ٹائم پہ فوجی آپریشن چل رہا ہے اور اس آپریشن کو اب مزید توسیع دی جا رہی ہے، اس کو مزید آگے لے کے جایا جا رہا ہے، 24 دیہاتوں کو مزید بیچ میں شامل کیا جا رہا ہے جہاں پہ شدت پسندوں کے وہاں پہ ان کی آمد و رفت وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے ٹارگٹ کر کے صوبائی حکومت کو بتا دی ہیں، باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اور اب اس کو مزید توسیع دی جائے گی اس آپریشن کو، اور یہ آپریشن ناظرین اب 16 اگست تک چلتا رہے گا۔ 16 اگست تو ڈیٹ دی گئی ہے، مگر آگے جا کے ناظرین یہ آپریشن ناظرین مزید پھیلنے کا خدشہ بھی ہے۔ ایک تو باجوڑ میں عوام کی مرضی کے خلاف وہاں پہ آپ آپریشن نہیں کر سکتے۔ ناظرین زیادہ تر لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا تحریک طالبان کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو وہ بیچارے مجبور ہیں۔ بارڈر سے 1200-1300 لوگ کیسے ان علاقوں میں داخل ہو گئے؟ اب جب داخل ہو گئے ہیں تو عوام بیچارے کیا کریں؟ عوام کے ایک گھر پہ دہشت گردوں کا پورا ایک ٹولہ 15-20 بندے گھر پہ جاتے ہیں کہ ہمیں پانی دو، ہمیں چائے دو، ہمیں کھانا دو، تو آپ دیں گے؟ اگر آپ نہیں دیتے ہیں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے علاقے میں۔ اب یہ لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوکل لوگوں کی سہولت کاری بھی ہو رہی ہے، اور لوکل لوگ جو وہاں پہ ہیں وہ تحریک طالبان میں شامل بھی ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے خاندانوں نے، ان کے بزرگ نے، ان کے والدین نے باقاعدہ اعلانات کیے کہ بیٹوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، مگر لوکل لوگ جو باجوڑ کے ہیں ان کی بھی تعداد کافی تعداد میں موجود ہے ان شدت پسندوں کے ساتھ۔ اور افغان جو غیر ملکی اس ٹائم پہ باجوڑ میں، خیبر میں اور مومند میں اس ٹائم پہ یہ 3 ایسے علاقے ہیں کہ یہاں پہ 2000 سے 3000 تک غیر ملکی افغان شدت پسند دہشت گرد جو ہیں وہ باقاعدہ موجود ہیں، اور وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ جنوبی اضلاع میں تو ہٹ کے ٹانک، بنوڈی، خان، لکی مروت، کرک، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اب اگر آپ دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں تو کورم میں اور ہنگو میں، ان علاقوں میں بھی ناظرین 4 سے 4.5-5 ہزار کے قریب تحریک طالبان کے، حافظ گل بہادر گروپ کے، لشکر اسلامی کے مختلف گردن تنظیمیں جو ہیں ان کے دہشت گرد جو ہے وہ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ اور یہ آپریشن ناظرین، اگر یہ باجوڑ کا آپریشن جو ہے یہ کبھی 16 تاریخ دی جاتی ہے، 16 اگست تک توسیع دے دی گئی ہے، کبھی آگے جا کے 2 دن مزید توسیع دی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 1300 جس میں 80% غیر ملکی یعنی افغان جنگجو دہشت گرد شامل ہیں وہ باجوڑ میں موجود ہیں، تو 1300 تو باقاعدہ ایک فوج بن گئی ہے نا۔ اب ان کے خلاف 1-2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں تو آپریشن نہیں ہو سکتا۔ عوام کو مشکلات آ رہی ہیں، عوام کا ڈیمیج ہو رہا ہے، عوام کو جانی مالی نقصان ہو رہا ہے، مگر یہ لوگ اب عوام کے درمیان موجود ہیں، عوام کے حجروں میں موجود ہیں، مساجد میں موجود ہیں، اعلانات کرتے ہیں، گھروں کے آبادی کے علاقے میں مقیم ہے۔ ان کو نکالنا سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، تو عوام وہاں پہ جو ہے ان کو سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مدد کرنی پڑے گی، جو فی الحال بڑی مشکل لگ رہی ہے، کیونکہ 1300 شدت پسند جنگجو ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی سیکیورٹی فورسز کی مدد کر رہا ہے تو اس کو جو ہے اس کی ٹارگٹ کلنگ کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ تو ایک ڈر عوام میں موجود ہے، عوام میں خوف ہے، اور سیکیورٹی ادارے خود سیف نہیں ہیں وہاں پہ، جو فرنٹ لائن پہ اس ٹائم پہ لڑ رہی ہے پولیس، وہ خود سیف نہیں ہے، وہ پریشان ہے۔ جب ان کو مارا جاتا ہے، ان کو اغوا کیا جاتا ہے اور روزانہ ان کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو عوام میں ڈر مزید سرایت کر جاتا ہے، عوام میں ڈر مزید آگے جاتا ہے، وہ مزید خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کو نہیں چھوڑا جا رہا تو ہمارا کیا کیا جائے گا۔ تو جب تک فل فلیج آپریشن ان 1300 باجوڑ میں مکمل طور پہ نہیں کیا جائے گا، اور باجوڑ کے ساتھ آپ کو خیبر میں مومند میں بھی آنا پڑے گا، تو اگر آپ اسی طرح ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی ان کو سیف پیسج دے دیتے ہیں کہ یہ سیف راستہ پکڑ کے واپس نکل جائیں، تو یہ دوبارہ آ جائیں گے۔ اب سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو کور کر رکھا ہے اور ان کو گھیر رکھا ہے، مگر سیکیورٹی فورسز کو یہی لگ رہا ہے کہ عوام کا جانی مالی نقصان ہوگا اگر آبادی کے علاقے میں ہم ان 1300 شدت پسندوں کے خلاف ڈائریکٹلی لڑتے ہیں، تو پھر عوام کا بیچ میں نقصان زیادہ ہوگا اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ اس لیے سیکیورٹی فورسز کافی احتیاط برت رہی ہیں۔ اور یہ مومند کے جو علاقے ہیں ناظرین، مامون کی جو علاقے ہیں اور شمالی وزیرستان کے بعض علاقے جو ہیں، اب یہ مامند کا جو علاقہ ہے یہاں تو پہلے سے ہی انتہا پسندی بہت زیادہ تھی۔ تحریک نفاذ شریعت محمدیہ جب 1994 میں شروع ہوئی صوفی محمد کی قیادت میں، تو یہاں سے اس کو مکمل طور پہ سپورٹ ملی تھی۔
افغان طالبان کو جو امریکہ میں اور نیٹو فورسز کے خلاف لڑ رہے تھے، امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف مامون سے ان کو کافی حمایت ملی تھی، اور یہاں سے جہادی گروپ زیادہ تر افغانستان جاتے تھے. تو یہاں پہ ہے انتہا پسندی کافی تعداد میں موجود ہے، اور یہ ان کا گڑھ مانا جاتا ہے، اور اس بار سیکیورٹی فورسز اس گڑھ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. بارڈر کے قریب ہونے کے باعث فائدہ اٹھا کے آسانی سے افغان جنگجو اور ٹی ٹی پی کے جنگجو پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، باجوڑ میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پہ لوگوں کی تلاشیاں لیتے ہیں، شاہراہوں کو بلاک کرتے ہیں. تو ریاست نام کی چیز جو ہے وہ دن کے وقت ہوتی ہے، رات کے وقت نہیں ہوتی. اب تو شدت پسند علاقوں میں آ گئے، تو دن کو بھی معاملات بڑے خراب ہیں. تو سیکیورٹی فورسز کو، صوبائی حکومت کو، اور اسپیشلی جو قبائلی ماہدین ہیں، جو باجوڑ کے عوام ہیں، انہوں نے تقریباً اسلحہ بھی اٹھا لیا ہے. مختلف گاؤں میں لوگوں نے شدت پسندوں کے خلاف اسلحہ بھی اٹھا لیا ہے. تو جب تک عوام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ نہیں ہوگی تو یہ آپریشن کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹرائبل کا ناظرین اپنا ایک مزاج ہے، ان قبائلی علاقوں کا اپنا ایک مزاج ہے. عوام کی حمایت آپ کو حاصل ہوگی تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو. تو سیکیورٹی فورسز کو، صوبائی حکومت کو، ان سب کو ایک پیش پہ آنا پڑے گا، اور اسپیشلی قبائلی ماہدین جہاں پہ آپریشن چل رہا ہے، پورے باجوڑ کو اعتماد میں لینا ہوگا. اس کے بعد ہی آپ آپریشن میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ساتھ ناظرین، پاکستان میں جو انعامات ہیں، جو ایوارڈز ہیں، ان کی بندر بانٹ ہوئی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. صدر نے اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو نامزد کر دیا، وزیر اعظم نے اپنے آپ کو نامزد کر دیا، وزیر اعظم نے پوری کیبنٹ کو، وزراؤں کو نامزد کر دیا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے اگر سیکیورٹی فورسز جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے گھر کے افراد کو، ان کو جو شہید ہو گئے ہیں، فورسز کے، ہمارے پولیس کے، ایف سی کے، پاک فضائیہ کے، پاک فوج کے، سپورٹس کے شعبے میں، شوبز کے شعبے میں، مدارس کے شعبے میں کوئی اعلیٰ خدمات سر انجام دیتا ہے، جن کی شہادتیں ہوتی ہیں، ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کو اگر ایوارڈ دیے جائیں بہادری پہ تو ناظرین وہ بنتے ہیں. مگر جب آپ سیاسی طور پہ ان لوگوں کو آپ ایوارڈ دینا شروع کر دیں جو آپ کی کیبنٹ میں موجود ہیں، جو عوام کی خدمت کے لیے اسمبلی میں پہنچے ہیں، چاہے وہ فارم 47 کے ذریعے پہنچے ہیں، چاہے فارم 45 کے ذریعے پہنچے ہیں، مگر پہنچ گئے ہیں. وہ ساری دنیا کو اس ٹائم پہ معلوم ہے کہ جو 2024 کے الیکشن ہوئے تھے یہ فارم 47 کی پیداوار تھی. اس سے پہلے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی 2018 میں بھی، اس میں بھی آر ڈی ایس کو بٹھایا گیا تھا، اور 8 سے 10 سیٹیں عمران خان کو دی گئی تھی. اسٹیبلشمنٹ کی وہاں بھی پکڑ زیادہ تھی. مگر یہ موجودہ رجیم جو ہے ناظرین، یہ مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، اور یہ ہائیبرڈ نظام ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہی ہے، وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں. تو مکمل کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کا ہے. مگر ناظرین، اب اپوزیشن میں اس ٹائم پہ جو ایک ہی نام آ رہا ہے، عمران خان جیل میں ہے. ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے جھنڈے نہیں چھوڑے جا رہے، ان کے جلسے نہیں چھوڑے جا رہے. عمران خان نے بھی اپنے ٹائم میں نواز شریف پہ ظلم زیادتی کی تھی، رانا ثناء اللہ پہ ہیروین ڈال دی تھی، ان پہ بھی ایسے کیسز بنائے گئے تھے. مگر اس بار یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا کہ جو اپوزیشن کے یا عام سیاسی کارکن ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. 9 مئی میں جن کو گرفتار کیا ہے ان کو تو سزائیں دے دی گئی ہیں، اور سزائیں بھی 10-10 سال کی دی گئی ہیں، اور 2 سال سے پہلے سے وہ جیل کاٹ رہے تھے، کوئی سزا ان پہ نہیں تھی. مگر ناظرین، اب جو یہ ایوارڈ دیے گئے ہیں یہ ان لوگوں کو دیے گئے ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف زبان زیادہ کھولی ہے. چاہے آپ صحافیوں میں دیکھ لیں، صرف ایک حامد میر کو، نسیم زہرہ کا نکال کے عامر الیاس رانا کو 2 ایوارڈ دیے گئے ہیں. 2 ایوارڈ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو 1990 میں ہی نواز شریف کے ساتھ ہے. صحافت میں بھی ناظرین اب وہ تمیز ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کسی بھی صحافی کو دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کا ترجمان ہے، پی ٹی آئی کا ترجمان ہے، یا پیپل پارٹی کا ترجمان ہے. اب صرف ان کے ساتھ لکھنا باقی ہے کہ تجزیہ نگار نون لیگ، تجزیہ نگار پی ٹی آئی، تجزیہ نگار پیپلز پارٹی. تو عامر الیاس رانا کو 2 ایوارڈ دیے گئے، منیف فاروق کو ایوارڈ دیا گیا، جاوید چودھری کو ایوارڈ دیا گیا. ٹھیک ہے، نسیم زہرہ کو اور حامد میر نے یہ ایوارڈ، حامد میر اور نسیم زہرہ نے حیران کن طور پہ اس ایوارڈ کو قبول کر لیا ہے. انصار عباسی کو بھی دیا گیا ہے مگر انہوں نے قبول نہیں کیا ہے. 14-15 صحافیوں کو مزید جو ہیں وہ خوش آمد لکھنے پہ، سرکار کی حمایت کرنے پہ، ان کے موقف کو آگے پیش کرنے کے باعث ان کو ایوارڈ دیے گئے ہیں. اس طرح ناظرین، یہ ایسے ایوارڈوں کی نامزدگی کی گئی ہے کہ عمر فاروق جو ہیں، ان کی وجہ شہرت جو بنی تھی تو وہ عمران خان کی وہ گڑی خریدنا، ان کو ایک ایوارڈ دیا گیا، اب ان کو دوسرا ایوارڈ بھی دے دیا گیا. تو جو عمران خان کے خلاف زیادہ گیا ہے، جو زیادہ بولتا ہے ٹی وی پہ،
ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. اپنی کیبنٹ کو ایوارڈ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو پاک بھارت جنگ تھی انہوں میں وزراء جو تھے وہ ساری رات جاگتے رہے. بھائی ساری قوم جاگتی رہی ہے. ہم نے اس پہ کتنی ویلا کی ہیں؟ میری طرح 1000 سے زائد لوگوں نے ویلا کی ہیں. تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے, یہ ایوارڈ کے لیے نہیں ہوتا. مگر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں, ایک تو وہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں نہیں ہیں, اس پہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. بہرحال اس ٹائم پہ موجودہ سسٹم میں وہ آ گئے ہیں اور وہ حکومت کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو آپ کے کیبنٹ کے بلاول بھٹو کو کیا ضرورت تھی اس کو ایوارڈ دینے کی؟ آپ نے رانا ثناء اللہ کو ایوارڈ دیا, اس کو کیا ضرورت تھی؟ عطا تارڑ کو آپ نے ایوارڈ دیا, اس کو کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے ایسے ایسے ایوارڈ دیے. جتنے بھی سرکردہ آپ کے وفاقی وزراء ہیں اور کیبنٹ کے آپ کے ممبران ہیں, آپ نے اس میں ایوارڈ ریڈیو کی طرح بانٹے. تو ایسا ایک امپریشن غلط جاتا ہے. عمران خان نے اپنے دور میں نون لیگ کو زیر اعتاب رکھا اور اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ نے, کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ہائیبریڈ نظام ہے, ان کی اتنی پاور ہے نہیں کہ وہ عمران خان کو کنٹرول کر لیتے. عمران خان کی پاپولیرٹی وہ ان کا بیانیہ سچ ہے, ان کا بیانیہ جھوٹ ہے, مگر عوام نے 2024 کے الیکشن میں بتا دیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار اس کو دے دیا گیا تھا. وہ ملک کے ایک پاپولر لیڈر تھے. اب وہ جیل میں ہیں. تو وہ جیل میں ہونے کے بعد ناظرین, ان کے جتنے بھی کارکن ہیں, سیاسی کارکن ہیں, لیڈرز ہیں, ان کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے, ان کو جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں ہے, ان کو اسمبلیوں سے نااہل کیا جا رہا ہے, 100 طریقے اپنائے جا رہے ہیں. بہرحال مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. آگے جا کے ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف ایسے ٹائم پہ زیر اعتاب تھے پرویز مشرف کے ماشاء اللہ میں کہ ان پہ ہائی جیکنگ کا کیس تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی جان خطرے میں. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کو آپ دیکھیں, انہوں نے 2013 میں بھی اقتدار سنبھالا, 1999 میں ان کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا, ماشاء اللہ لگائی گئی پرویز مشرف نے, اور یہ 2013 میں ان کی حکومت بن گئی. اور آج دوبارہ ان کے بھائی صاحب جو ہیں اور ان کی بیٹی جو ہے وہ حکومت میں ہے. تو کچھ پتہ نہیں چلتا وقت کا. عمران خان 5 سال جیل میں رہتے ہیں, 8 سال جیل میں رہتے ہیں, 10 سال جیل میں رہتے ہیں, اگر پھر وہ باہر آتے ہیں, پھر ان کی پاپولیرٹی بنتی ہے, پھر وہ سرکار میں آتے ہیں. تو یہ بدلے لینے وغیرہ ختم کرنے پڑیں گے, آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑے گی, ملک کے لیے بات کرنی پڑے گی. اور یہ ایوارڈ کا سسٹم خدا کے لیے اس کو سٹریم لائن کریں, اس کو میرٹ پہ کریں. لوگ بھی ہنس رہے ہیں اور اپنے ایوارڈ کا مذاق بھی بنا رہے ہو. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.